सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब का एक हफ्ते का तकरीबन दौरा है अमेरिका, उसकी आज आप कह सकते हैं कि इंतहा है, यानी आज एपेक्स या क्लाइमेक्स है प्राइम मिनिस्टर के दौरे की। और वो है आपसे कुछ देर के बाद जब प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली से अपने करियर का, अपनी वजारत उज़्मा का पहला खिताब करेंगे। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो मोमेंटम बिल्ड किया है कश्मीर के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को दुनिया के सामने बेहतर करने के लिए उसके उरूज को या उसके मुंतहा उरूज को आप कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का अब से कुछ देर के बाद वो खिताब है। ये है प्राइम मिनिस्टर के दौरे की इंतहा। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे तो उनकी सियासत के अंदर एक बहुत बड़े बहरान की इब्तदा शुरू हो जाएगी। उस इंतहा के बाद एक इब्तदा शुरू होगी और वो सियासी बहरान या सियासी अदम इस्तेहकाम होगा या सियासी चैलेंज होगा अपोजिशन की तरफ से, जिसमें अभी तक PMLN उस तरह सामने नहीं आई, लेकिन पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, वो सामने आ चुका है। मौलाना साहब, मैं चाहूँगा ज़रा बताया जाए आपको शुरू में कि मौलाना साहब की क्या सोच है इस हुकूमत के बारे में और मौलाना साहब क्यों इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, दिखाएं। जिस तरह हम एक पॉइंट पर मुत्तफिक हैं कि 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई और हम उसके नतायज को तस्लीम नहीं कर रहे और दोबारा इंतखाब का मुतालबा है, इस पर तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। इस मुल्क में ये जो फ्रॉड हुकूमतें बनती हैं और फिर वो कौम को जानवरों की तरह हाँकती हैं, मुल्क को बेच देती हैं और नाअहलियत का मुजाहरा करती हैं, इस किस्म के रोज़ रोज़ हम तजुर्बों के मुतहम्मिल अब नहीं हैं। इस किस्म की जो हुकूमतें आमरीत के ज़ेर साया आती हैं, ये सियासतदानों को बेतौकीर करने के लिए आती है। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ NRO नहीं हो रहा, नवाज शरीफ के साथ NRO हुआ। यही सवाल मौलाना साहब से हुआ है, इसका जवाब मौलाना साहब ने क्या दिया है, दिखाएं सर। तो डील की बात चल रही है, शहबाज शरीफ साहब दरमियाना रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मेरे पास जो उनका पैगाम आया है वो तो इन अल्फाज में आया है कि NROs और डील्स ने 70 साल में पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया, अब मजीद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। राइट जी। और आखिर में दिखाएं बिलावल भुट्टो सरदारी ने सखर में खिताब करते हुए हुकूमत को, मौलाना साहब की डेट अभी तक नवंबर सामने आई है, बिलावल साहब ने 1 जनवरी तक की हुकूमत को मोहलत दी। ये क्या समझते हैं, हमारे ऊपर केसेस डाले, हमारे बुजुर्गों को गिरफ्तार करके, हमारे घर के खवातीन को गिरफ्तार करके हमें दबाव में डाल सकते हैं। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मानने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कठपुतली हुकूमत के साथियों को, इस कठपुतली गैर जमहूरी हुकूमत का सहूलतकारों को, सिलेक्टर्स को और इस हुकूमत के इत्तेहादियों को डेडलाइन देते हैं, वार्निंग देते हैं। जनवरी 1 तक, इस साल की एंड तक ये हुकूमत को जाना पड़ेगा। पिंडी जहां आप हमारे ट्रायल्स करते हो, पिंडी में जहां आप हमें फांसी पे चढ़ा देते हो, पिंडी में जहां बम धमाके से हमें शहीद कर देते हो, पूरे के पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिंडी पहुंचेंगे। राइट जी। वो इंतहा इमरान खान साहब की और अब ये इब्तदा सियासी चैलेंज की, और 3 महीने 3 दिन की मोहलत है इमरान खान साहब के पास बिलावल साहब के बकौल, या खुद छोड़ दें या फिर बिलावल साहब उनसे तख्त वापस ले लेंगे। मेरे साथ जो ऑनरेबल मेहमान मौजूद है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, हमें कोयटा से ज्वाइन करें। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, बावजूद इसके कि हाफिज़ साहब की तबीयत नासाज है, लेकिन उन्होंने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। और उस्मान बसरा साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तर्जुमान पंजाब हुकूमत, मेरे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। आपका बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, इंतहा तो आज प्राइम मिनिस्टर की जो होगी अभी देखेंगे हम, लेकिन ये जो इब्तदा होने जा रही है, आप इसका क्या बनेगा?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پہ اظہار خیال کے لیے مدعو کیا. دیکھیے سب سے پہلے جو ایک زبردست بات ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے پرائم منسٹر، آپ کے اور اس قوم کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کشمیر کے سفیر بن کے جو پچھلے ایک ہفتے سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، آج وہ پوری شد و مت کے سامنے اپنے مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ رکھنے جا رہے ہیں دنیا کے سامنے. آج وہ دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح بھارت کے ظلم اور بربریت کا شکار 80 لاکھ مسلمان ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف ایک مائنڈ سیٹ لے کے جا رہا ہے. اور وہ دنیا کو بتائیں گے کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم آخری گولی اور آخری سپاہی تک اور دنیا کے کسی طرف بھی کھڑے ہونے کو بالکل قطع نظر ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آج وہ دنیا کے سامنے اپنی قوم کا، اپنے کشمیریوں کا بھرپور مقدمہ لڑ رہے ہیں. اب آپ نے دوسری بات فرما رہے ہیں کہ جی یہ جو مولانا صاحب بلاول صاحب کی، دیکھیے خنجر اٹھے گا، ایزی نہ لے ویسے آپ. نہیں بالکل ان کو تو بلاول صاحب کو تو ایزی کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے، بیکاز جس شدت سے وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں، بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے جب ان کا نام آتا ہے. دیکھیے اس کا تو میں ایک ہی بات کروں گا، خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. آپ یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اس بھانمتی کا کنبہ جو اپوزیشن ہے آخر یہ کس بات پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے اندر تحریکیں چلتی ہیں، جمہوریت کا مزاحمت حسن ہوا کرتی ہے، لیکن اس مزاحمت کے پیچھے، مزاحمتی تحریکوں کے پیچھے کوئی نیریٹو ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے. یا ایک ہی نظریہ ہے، وہ یہ نظریہ ہے کہ اس پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں جو ہمیں شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لوگوں نے ہم کو ان جنرل ڈومیننٹلی پاکستان کے لوگوں نے ہمیں مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں دیا، ہماری جو دکان تھی سیاسی وہ نہیں چلی. اب کیونکہ ہم اقتدار کے ایوان سے بڑی مدت کے بعد یہ مچھلی باہر آن گری ہے تو وہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے کس طرح سے مجھے واپس اس کے اندر جانے دیں. اس کا واحد حل ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے اچھی پرفارمنس کرتے، آپ بے شک مذہب کے نام پہ پالیٹکس کرتے لیکن مذہب کی کوئی ایسی خدمت کرتے. لیکن حضور والا آپ جس چیز کے اوپر پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں آج، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ، اس کا ایک اور بھی تو حل ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایک حل ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے، لوگ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں. اس کا ایک اور بھی حل ہے اور وہ یہ کہ اس حکومت کو گرا کے اپنی حکومت بنا لیں. دیکھیے اب انہوں نے کیا حل منتخب کر لیا. امیر بھائی دیکھیے وہ کسی کا بھی حق ہے، وہ جو مرضی کہتا پھرے. پاکستان کے لوگ اب جان چکے ہیں کہ جو سیاست جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے کے نظریات کیا ہیں. آج پاکستان کیوں ہماری جو اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ لوگ پالیٹکس کرتے ہیں، کیوں کبھی مین سٹریم میں نہیں آئے؟ کیونکہ لوگ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اور آج مجھے بتائیے کہ مولانا کے پاس ماس وائز کے، میرے پاس اس سے سافٹ ورڈ نہیں ہے، وہ اپنی خدمات کو رینٹ کر رہے ہیں، رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا نظریہ کیا ہے؟ مولانا کا ایک ہی نظریہ ہے کہ آج 30 سال کے بعد کم و بیش وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں. آج ان کے پاس کشمیر کی کمیٹی نہیں ہے، آج جہاز نہیں ہے، آج جو منسٹر انکلیو کے اندر بڑے عرصے بعد ان کے پاس کمرہ نہیں ہے، اقتدار کے اندر شراکت نہیں ہے. اور مولانا کے متعلق آپ یاد رکھیے کہ جب ان کے آباء و اجداد کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بے نظیر بھٹو یعنی کہ اسلام ایک عورت کی حکمرانی کو مانتا نہیں ہے، پھر انہی کے ساتھ ڈیزل کا پرمٹ لے کے بیٹھے. لیکن مفتی محمود صاحب بڑے قداور نہیں ان کی قداور ہونے کو میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں لوگوں کے کو مد نظر رکھنی چاہیے. اور ایک آخری بات دیکھیے، اب لوگوں کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ کوئی انسان مذہب کے نام پہ یا اپنی ذاتی اقتدار کو حاصل کرنے کے نام پہ ریاست کو چیلنج کرے گا. ہم نے آتے ہی مذہب کے نام پہ ریاست کو چیلنج ہوئی. میں سنوا دیتا ہوں، وہ ہو گیا. دکھا دیں جی مولانا صاحب نے جو پورا اپنا کیس کیا ہے، یعنی مولانا صاحب کے اس آزادی مارچ کے پیچھے جو لاجک ہے مولانا صاحب کے پاس، جو کاز آف گریونس ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا دکھا دیں. آپ کا جو مارچ ہے اس کا نام کیا ہے؟ آزادی لاک ڈاؤن ہے، آزادی مارچ ہے یا تحفظ ناموس رسالت آزادی مارچ ہے؟ دیکھیے آزادی مارچ میں سارے موضوعات آتے ہیں. اس میں پاکستان کے جو مذہبی کاز ہے وہ ہے، اور ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام کا سب سے بڑی ترجیح یہی ہے. جس طرح ہمارے ملک میں ناموس رسالت توہین کے مرتکب لوگوں کو باعزت رہا کیا گیا، باعزت ملک سے باہر بھیجا گیا، جس طرح قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا ہے، جس طرح پاکستان میں متحرک ہوا، جس طرح یورپ میں متحرک ہوا اس حکومت کے بننے کے بعد، یہ ساری چیزیں اسلامی دفعات کی بات ہے. مہنگائی کا مسئلہ ہے، قرضوں کے بوجھ کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ٹیکسوں کی بھرمار کا مسئلہ ہے، بد امنی کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں عوام کے مسائل ہیں، اور اس سارے کرب کی بنیاد ایک حکومت ہے جو ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے، اور اس کو گرانا
اس کو ملک کی مفاد اور اس کو آزادی سے رائٹ حافظ صاحب، مہنگائی بالکل ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن ہی کا کام ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالے. بے روزگاری ہے، آپ کو نکلنا چاہیے. ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اگر ہے آپ کو نکلنا چاہیے. بے روزگاری ہے، بالکل آپ حکومت پر دباؤ ڈالیں. لیکن حافظ صاحب، ناموس رسالت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ خدا نہ خواستہ ان 13 مہینوں میں حکومت نے خود یا کسی اور کی توہین رسالت کی تائید کب کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے تقریباً بول چینل سے بھی ہمارے موقف کو عوام تک پہنچانے کے لیے تعاون فرمایا. جہاں تک آپ کے انٹرو کا تعلق ہے تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ کشمیر میں اس وقت جو بربریت ہے ہندوستان کی طرف اور اس کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جو پشت پناہی ہے، اور یہ تکون جس انداز میں مسلمانوں کا قتل عام محصور کرنا انہیں فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں یا پورے عالم میں، تفصیل میں نہیں جاتا، اس وقت ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ نے اپنے انٹرو میں 2 صورتحال رکھی ہے. ایک، ملک سے باہر اس وقت عمران خان نیازی صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے. دوسرا، ان کے اقتدار میں آنے کی صورتحال کی بات ہی ہے. جہاں تک ملک سے باہر عمران خان نیازی کا موقف ہے تو یقیناً میں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں جہاں حکومت بھی ہوتی ہے اور اپوزیشن اور حکومت بیرون ملک اپنے تعلقات کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ملک کی دفاع اور استحکام کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسل اور بین الاقوامی فورم میں وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن امیر عباس صاحب، اس کے لیے بنیادی طور پر آگے بڑھنا، انیشیٹو لینا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کاش ایسی بات ہوتی، اگر مظلوم کشمیریوں کا دفاع کی بات ہوتی تو عمران خان صاحب اپوزیشن کو ساتھ رکھتے. اگر ساتھ رکھنے میں انہیں عار تھی تو کم از کم ان تقاریر کو دیکھیے کہ وہاں جا کر اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہرانا، اپنے میلے کپڑے بین الاقوامی اداروں کے اندر چوراہے پہ دھونے کی بجائے اگر وہ وہاں یکجہتی کا پیغام دیتے تو میں سمجھتا کہ اس سے نہ صرف کشمیری عوام کے لیے کو جو ہے وہ اس بات سے جو ہے اطمینان ہوتا اور انہیں تقویت ملتی تاکہ وہ اپنے مسائل سے لڑ سکیں اور اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں. اور پھر وہ جو اقوام جو ہماری حمایت کر رہے ہیں، ترکی ہے، دیگر ممالک ہے، ایران ہے، جو کسی نہ کسی درجے میں ہماری حمایت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی باعث مسرت ہوتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے بالکل یکجہتی کو کہ اس فنامنا کو چھوڑ دیا اور انہوں نے یک طرفہ ہو کر فیصلے اس قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عدالتیں موجود ہے. اگر کوئی کرپٹ ہے، کرپشن کا معاملہ ہے، ملک کے اندرونی معاملات ہیں، اس کو آپ یہاں ایڈریس کریں. آپ ہمیں جو کچھ کہتے ہیں، ہم آپ کو جو کچھ کہتے ہیں. پارلیمنٹ بھی موجود ہے، سینٹ کے قومی اسمبلی کا ایوان بھی موجود ہے، ذرائع ابلاغ موجود ہے، مختلف چینل موجود ہے. لیکن اس وقت ان معاملات کو اس انداز میں اٹھانا اور ایک ایسی رٹی رٹائی بات جو اپوزیشن کے خلاف ہو، اس کو ایسے فورموں پر بار بار اس کا ذکر کرنا، اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر اور کشمیر کے حوالے سے یکجہتی قائم کرنے سے قاصر ہیں. جہاں تک دوسری بات کا عرض کروں گا، میں یقیناً میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اب ہر اس چیز کی حمایت کروں گا جو پاکستان کے مفاد میں ہو، جو اسلام کے مفاد میں ہو، جو کشمیری عوام اور کشمیر کاس کے لیے ہو، چاہے وہ عمران خان کہے، چاہے دنیا کے کسی جگہ پر کہے. میں اسے پسند کروں نہ کروں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ میں اسے سراہوں گا اور اس کے لیے بات کروں گا. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے جو میرے بھائی پی ٹی آئی کے بڑے محترم ممبر نے بات کی ہے،
انہوں نے ایک عجیب بات کی کہ جناب ہم غلط کر رہے ہیں. آج میں کوئٹہ بیٹھا ہوا ہوں, بلوچستان کے صدر مقام بیٹھا ہوا ہوں. یہاں کوئٹہ سے اس الیکشن میں جس کے متعلق ابھی میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دھاندلی زدہ ہے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. آج الیکشن ٹریبونل نے, ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے جناب قاسم سوری صاحب جو پورے قومی اسمبلی کے اندر صبح سے شام تک لفظ سلیکٹڈ کو بار بار اسپنج کرتے تھے, حذف کرتے تھے, اس کی سماعت تھی, اس عذرداری کی سماعت تھی انتخابی حوالے سے. اس میں اس کا ایک فیصلہ آیا ہے, اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے اس انتخابات کو جعلی قرار دیا ہے, اس انتخابات کو یکسر انہوں نے مسترد کر دیا ہے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سر نو انتخابات کرائے جائیں. انہوں نے یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ 52,000 نادرا سے شناختی. اچھا آپ کا لنک بھی تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے, میں آپ کو دوبارہ آفس صاحب کنیکٹ کرتا ہوں. میں ذرا تارڑ صاحب کے پاس. تارڑ صاحب, بلاول صاحب نے ڈیٹ دے دی 1 جنوری سے پہلے حکومت بستر گول کرے گھر جائے بنی گالا. مولانا صاحب نومبر کی بات کر رہے ہیں, پہلے اکتوبر تھا, اب تقریباً نومبر ہو چکا ہے. آپ کی سی نے فیصلہ کرنا تھا, ابھی تک مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ڈیٹ سامنے نہیں آئی, اور شہباز شریف صاحب کی خاموشی پچھلے کو 2-3 ہفتے سے کیا معنی خیز خاموشی؟ دیکھیے میری بات مکمل ہونے دے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ ہے, اس الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے حوالے سے آج آپ کا ڈپٹی اسپیکر نااہل قرار پا چکا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اور یہ عزداری اس پارٹی نے دی ہے جو اس وقت آپ کی حلیف ہے, آپ کے ساتھ حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پی این پی مینگل کے محترم جناب میر لشکری صاحب نے جو ہے یہ اس وقت عزداری کی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی اب قاسم سوری صاحب, اور قاسم سوری صاحب اپوزیشن کو ٹف ٹائم بھی دے رہے تھے, یعنی وہ بڑا انہوں نے جو ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور پہ بڑا سخت فیصلے کرتے تھے. اب شاید آپ کو ریلیف بھی ملے. میں طارق صاحب, لیکن عدلیہ کو تو ٹف ٹائم نہیں دیا. آپ عدلیہ پہ الزام لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں نے فیصلہ نہیں کیا, آپ کے حلیفوں نے فیصلہ کیا. بالکل ٹھیک. طارق صاحب کے ایک ایسے رکن نے عزداری جمع کی ہے. طارق صاحب اس میں امیر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا, ویری کائنڈ آف یو. پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ, اس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے علاوہ پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کا بھی ہم نے آج اس کو ایکسپینڈ کر کے تو انویٹیشنز کی لسٹ جو ہے وہ بڑھائی ہے. یہ منڈے کو جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے اسلام آباد میں, ہم نے 11 بجے یہ میٹنگ جو ہے وہ بلائی ہے. اس کے اندر تمام تر پہلو اور اس دھرنے کے حوالے سے جو اس کی سسٹینیبلٹی ہے, جو رہبر کمیٹی بنی تھی جس میں ہمارے 2 ممبر شریک تھے, پہلے شاہد خاقان صاحب تھے اور احسن اقبال صاحب تھے. شاہد خاقان صاحب کے بعد ایاز صادق صاحب کو اس کا ممبر بنایا گیا. تو چارٹر آف ڈیمانڈز اور اسلام آباد جا کے کیا معاملات ہوں گے, وہاں پہ ہم نے ڈیمانڈز میجر کیا رکھنی ہیں, پاکستان کی عام عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح اجاگر کرنا ہے, اور اس کا سب سے اہم اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا, اس حوالے سے ایک ایک پہلو کے اوپر بڑی جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو ہوگی. اور آج ہم نے اس پہ جو ہے وہ پارٹیسپنٹس فائنلائز کر کے جو ہے وہ انویٹیشنز ایکسٹینڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز بنا تھا یہ بہت مختلف ہے وہ 126 دن کے دھرنوں سے, کیونکہ وہ پرتشدد بھی تھا, اس میں ریڈ زون کو وائلیٹ بھی کیا گیا, پی ٹی وی پہ حملہ بھی کیا گیا, کیل اور ڈنڈے لے کے جو ہے وہ چڑھائی بھی کی گئی, وہاں پہ بل بھی جلائے گئے, سول ڈس اوبیڈینس کی بھی کال دی گئی, پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں قبریں بھی کھودی گئیں, پارلیمنٹ کا گیٹ بھی توڑا گیا, پارلیمنٹ پر لعنت بھی بھیجی گئی, اور ایک ایس ایس پی جنیجو آپ کو یاد ہوگا اس کو بری طرح سے وہاں پہ مارا پیٹا گیا, ایک لا انفورسمنٹ آفیسر کو. تو یہ اس طرح کا پرتشدد جتھا نہیں ہوگا. تو ہماری مشاورت انشاءاللہ 30 تاریخ کو جو میٹنگ ہے اس میں فائنل ہو جائے گی. لیکن طارق صاحب اگر اجازت دیں تو اس کے علاوہ کشمیر کے ایشو پہ آپ نے بات, میں طارق صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی متشدد جتھا نہیں ہوگا, لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ملین مارچ, یعنی 10 لاکھ لوگ تو صرف مولانا صاحب لا رہے ہیں. اچھا آپ کے لوگ ہوں گے, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے, اتنے لوگ اگر ہوں گے تو پھر متشدد تو خود بخود جب اتنی بڑی میس موومنٹ اگر شروع ہوگی تو لا اینڈ آرڈر تو اسلام آباد میں کریٹ کر دیں گے حکومت کے لیے آپ. امیر عباس صاحب آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں اور ہر شہر میں کرتے رہے ہیں. لاہور انہوں نے مینار پاکستان پہ کیا تھا آج سے چند سال پہلے, تو وہ لاکھوں کا مجمع ہمیشہ ہوتا ہے اور ایک پتہ نہیں ٹوٹتا. آپ نے ہماری بھی ماس موبلائزیشن دیکھی, مریم نواز صاحبہ جب نکلی تو ان کی فیصل آباد گئیں, اوکاڑا گئی, باقی ضلعوں میں گئیں. بالکل. تو کبھی اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کا کوئی پرتشدد واقعہ پیش نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی کی جماعت کا انفارچونیٹلی وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی پبلک گیدرنگ کی ہے تو اس کے اندر اگر یہ کسی لا انفورسمنٹ آفیسر کو یا کسی سرکاری املاک کو نقصان نہ بھی پہنچائیں, ان کے اپنے لوگ خواتین کے ساتھ بدسلوکی میں جو ہے تب تک ان کا جلسہ مکمل ہی نہیں ہوتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور وہ فوٹیجز موجود ہیں. میں تو بالکل جی اسی طرح ہے, اور آپ ہم نے وہ ساری فوٹیج ویڈیو موجود ہے جس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دی گئی وائلنٹ ہونے کی اور قبریں کھدوائی گئی. اور آج ریلیجس کارڈ کی بات کرنے والوں کو شاید اپنا سیاسی کزن بھول گیا ہے جس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے کینیڈا سے. تو وہ جب آئے تھے تو وہ اپنے مدرسے, جی قادری صاحب اپنے مدرسے کے لوگوں کو لے کے آئے تھے, اپنے مدرسے اور اپنے ریلیجس جو ان کے سکولز اور کالجز تھے ان کے ٹیچرز کو بٹ اس میں عطا بھائی اس میں ریلیجس ان کارڈ کے لوگ ریلیجس ضرور ساتھ تھے, لیکن ان کا جو کاز تھی وہ ان کے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا, وہ کوئی توہین رسالت یا ناموس رسالت کی بات ایسا ہی ہے. مگر امیر صاحب آپ دیکھیے نا, آپ دیکھیے کہ تب انہوں نے عمران خان صاحب نے جب یہ موومنٹ شروع کی اور جی ٹی روڈ کے ذریعے گجرانوالا کراس کیا تو ان کے نمبرز تھن ہونا شروع ہو گئے تھے. پہلی رات کی بارش اسلام آباد کی مجھے بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگی. انہوں نے پھر بیک اپ کال کیا اور یہ قادری صاحب کے لوگوں کی سٹرینتھ سے ہی انہوں نے دھرنے کا مومنٹم جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمک جو ہے پیچھے سے, مجھے اجازت دے تو کمک پیچھے سے پہنچائی قادری صاحب نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں ذرا ایک بسرا صاحب سے ایک چیز پوچھ لوں پھر میں واپس آتا ہوں. مولانا صاحب سے ایک سوال ہوا کہ ادھر سے مودی بلی کر رہا ہے اور اگر مودی کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پھر کس طرح سے کون لڑے گا؟ مولانا صاحب نے کیا جواب دیا, دکھائیں. اگر مودی نے ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کی تو فرنٹ پر ہمارے فقیر ہوں گے, یہ کوکین والے نہیں ہوں گے. پھر ایک بسرا صاحب کوکین کہاں سے آ گئی؟ اچھا میں صرف کدھر اشارہ کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. میں تھوڑا سا پھر ہم جب مولانا کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں, ابھی اس گفتگو سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو صاحب ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بلو دا بیلٹ بات کرتی ہے, اس نے گالے کی پالیٹکس جو ہے اس کو رواج دیا, یہ سربراہ ہیں اور ایک سیاسی نہیں ایک مذہبی جماعت اپنے آپ کو بتاتے ہیں. اور ان کی ذرا ہرزہ سرائی گفتگو سن لیجئے. ایک طرف حافظ حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ ان سے پوچھیے نا جی اس قسم کے آدمی کو آپ فالو کرتے ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے, اور اگر میں مولانا کے متعلق اس طرح کی گفتگو کروں گا نا جی تو صاحب مجھ پہ یہ اسلام کا فتویٰ لگا دے. خیر مجھے تو پرواہ نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لوگ اب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر گالی کا رواج میاں نواز شریف نے شروع کیا, بلو دا بیلٹ گفتگو کرنے کا رواج بھی ابھی پارلیمنٹ کے اندر یہ جو بلاول صاحب نے گفتگو کی وہاں سے شروع, وہ اس کا انتہا ہے. تو میں اس پہ خیر بات نہیں کرنا چاہتا. مولانا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ان کو اقتدار سے کبھی آپ نے مچھلی دیکھی ہے پانی کے باہر گری ہوئی؟ مولانا کے تڑپ اس طرح کی ہے جیسے آپ بڑی عید پہ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا جب کسائی بکری کو چھری پھیرتا ہے نا جی, اس کو تب پتہ نہیں چلتا, لیکن جب اس کی جان نکلتی ہے بڑا وہ پھڑپھڑاتا ہے, تڑپتا ہے, اور تین لوگ اس کو قابو نہیں کر سکتے. مولانا کو سیاسی چھری پھر گئی ہوئی ہے پچھلے الیکشن کے اندر. اب یہ ساری جو یہ ان کو تھرتھراہٹ ہے, لیکن مولانا نے سیاسی چھری ضمنی الیکشن میں آپ پہ بھی پھیر دی. دیکھیے سنیے, میں یہ ساری کیا پولیٹیکل گیمز کریں, پاکستان کی پالیٹکس کے اندر مذہب کی کارڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مولانا کی گفتگو اور بلو دا بیلٹ ان کا اظہار خیال یہ سب عیاں کر رہا ہے کہ وہ کس ذہنی اضطراب سے گزر رہے ہیں, اور جس طرف وہ خود اشارہ فرما رہے ہیں میرے خیال میں اس کی کمی یا کثرت کا وہ خود شکار ہو چکے ہیں. ورنہ ایک آدمی جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتا ہے پاکستان کے اندر اور بچوں غریبوں ناداروں کے بچوں کو زکوٰۃ کے پیسوں پہ پلنے والے بچوں کو لا کر ان سے 500 روپیہ اکٹھا کر کے تحفظ ناموس رسالت کا پرچیاں بانٹ کے پاکستان میں سیاست میں زندہ ہے, اور پھر آ کے اس طرح کی گفتگو کرے ہر جماعت کی. اچھا وہ میں آگے جا کے دکھا بھی دیتا ہوں مولانا صاحب, اس طرح کی گفتگو دیکھیں ہر جماعت کی فنڈ ریزنگ اپنا طریقہ ہے. مولانا صاحب پولیٹیکل موومنٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. میں دوبارہ امیر بھائی آپ سب سے اور پاکستان کے سارے نیشنل ٹیلی ویژن سے گزارش کرتا ہوں, پاکستان کی سیاست کا میدان سیاسی پولیٹیکل نعروں کے ساتھ گونجنا چاہیے, مسائل کے ساتھ اور ان کے حل کی آواز کے ساتھ آئیے ہزار دھرنے کیجئے, لیکن پاکستان کے لوگوں کو اور میڈیا کو بالخصوص مذہب کا نام استعمال کر کے آپ بتائیے کہ آج آپ کے پرائم منسٹر وہاں ہیں, تحفظ ناموس رسالت سے اس سے بڑا کسی ماں نے بیٹا جنا ہے جس طرح جا کے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ان حضور کے تو 30 ملکوں کے اندر اس آدمی کی انٹری بین ہے, 30 ملکوں کے اندر اس آدمی کی انٹری بین. جی بالکل,
اور یہ مطلب کس طرح گفتگو کر رہے ہیں. ایک بات, تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا علمبردار عمران خان ہے. جب ہم اقتدار کے اندر آئے تو پہلے ہی ہفتے کے اندر ہم ایک بلاسفمی کارٹون, جو اس سے پہلے ہی مقابلے ہوتے رہتے, کسی حکومت کو اللہ نے یہ شرف نہیں بخشا, عمران خان کو بخشا کہ وہ کینسل کروائے اور یورپی یونین تک اس کی آواز اٹھی. کل آپ کے پرائم منسٹر نے, پرسوں آپ کے پرائم منسٹر نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے نبی کی شان, نبی آخر الزمان فخر دو جہاں کی شان, مسلمانوں کے لیے اپنی جان اور مال اور ہر حرمت سے اوپر ہے. مولانا صاحب تو بھی لندن میں شاید ہو کر آئے ہیں. دیکھیے میں بتاؤں, ابھی 18 ملکوں کے اندر جب مولانا چیئرمین تھے کشمیر کمیٹی کے, 18 ملکوں کے اندر وہ بین تھے, اور یہ میٹر آف دا فیکٹ ہے. اچھا, یہ میں 2-4 باتیں, کوکین والی بات پہ پی ٹی آئی کو ڈیفینسو تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل وہ ہو سکتا ہے اپنے, وہ میں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے متعلق اشارہ کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے نا مولانا, یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے نا جی کس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم لڑیں گے, کوکین والے نہیں لڑیں گے. وہ میرے خیال میں سوچ رہے ہیں کہ باقی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ان کا ساتھ نہیں دے رہی نا, دیکھیے زرداری صاحب تو ان کے ساتھ سے بھاگ گئے, سن لیجیے نا, نون لیگ ان کے ساتھ سے بھاگ گئی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ, کیونکہ ابھی 15 کلو ہیروئن ان کے اتحادیوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے نا, نہیں کس سے پکڑی گئی ہے 15 کلو 1 لاکھ ہیروئن کس سے پکڑی گئی ہے. تو مجھے ایک بریک میں ایک بات سن لیجیے, وہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں ڈالی ہے, نہیں پکڑی نہیں, آپ لوگوں نے ڈال دیا. میں مجھے پتا مولانا اشارہ کر رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا, جس کو میں کہتا تھا اسلام میں اس کی حکمرانی حرام ہے, وہ تو مجھ سے بھاگ ہی گیا. اب ہیروئن والے بھی بھاگ گئے ہیں. تو بریک پہ جانا ہے, میں ذرا حافظ صاحب سے ایک چیز پوچھ لوں. حافظ صاحب شارٹلی بتائے گا, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس بات کرتے ہیں کہ یہ کوکین کی طرف کدھر اشارہ کیا ہے مولانا صاحب نے. دیکھیے امیر عباس صاحب, انہیں ہمیں ناراض نہیں کرنا ہے, اور میں کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرتا ہوں. کوکین کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ان کے جناب عمران خان صاحب نیازی کے رفیق حیات محترمہ ریحام صاحبہ, جو خود ایک صحافی بھی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور ابھی تک انہوں نے نہ ان کو عدالت میں چیلنج کیا ہے, نہ اس کی کوئی وضاحت کی ہے. اگر کوئی شخص کسی کے اس حوالے سے حوالہ دیتا ہے, اور یہ ریکارڈ پر ہے, اگر میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے تو اس کتاب کا آج جا کر مطالعہ کریں, اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو پھر آپ ہمیں جو مولانا ایک بات, مولانا آپ بھی ذرا خدا کے لیے, آپ بھی تاریخ میں مولانا محمود کس بات کا مطالعہ کر لیں, جب انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا قابل اعتماد نہیں ہے تو کان سے پکڑ کے کمرے سے باہر نکالو, پیسے لے کے مخبریاں کرتا ہے. آپ میری بات سنیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان, مولانا محمود نے کہا کہ میرا بیٹا مخبریاں کرتا ہے پیسے لے کے, اس کو میں کسی میٹنگ میں نہیں بٹھا سکتا, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, ذرا اس کو پہلے درست فرما لیجئے. اور آپ کو مولانا میں آپ کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں, آپ کو چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی اس بات کے اوپر ایکسکیوز کرتے, معافی مانگتے. لیکن شرم کا مقام ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں چھوڑیں, مذہبی جماعتیں اس طرح کی تو اس کے جواب بھی سنیے. ایک بریک آپ دونوں کی اجازت سے, ہونی چاہیے, آپ میں جواب سننے کی ہمت ہونی چاہیے. کلاس میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, تاریخ کی کلاس میں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. حافظ حسین احمد صاحب نے بریک سے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب کسی اور ملک میں بیٹھ کے اور اپنے گندے کرتے کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, اپنی میلی چادر کو یا دستار کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے, جو میں نے مسلسل ان کو فالو کیا اس ایک ہفتے کے دوران, 3 جگہوں پہ میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ انہوں نے پاکستان میں ہونے والی کرپشن کا ذکر کیا 3 مقامات پر. اس کے علاوہ بھی اگر کیا ہو, ایشیا سوسائٹی میں عمران خان صاحب نے کیا کہا, صرف 2 میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. ایشیا سوسائٹی میں انہوں نے کیا کہا ہے, دکھائیں سر. Why countries are poor basically. Countries are not poor because they lack resources. Countries are poor because corruption destroys their structures, their institutions, and it takes money which should be spent on the human beings. That money ends up being laundered out of the country into Swiss bank accounts and these offshore accounts in the name of companies, big flats in New York and in London. The poor countries are devastated by corruption. The reason why they are poor is they do not have strong enough institutions to stop the ruling elite plundering the countries. In fact, the ruling elite does not allow institutions to develop, otherwise they would be caught. The richer countries are not motivated at all. There's no political will to stop this. We have been trying now for almost 10 months to try and get the money out. When we've even located the properties bought from stolen money from our country, but we are just stuck. I mean, it's very difficult to retrieve that money.
اور آخر میں ذرا دکھائیں UN ٹرسٹی شپ کاؤنسل میں عمران خان صاحب نے اپنے ملک کی کرپشن کی بات تو کی ہے، لیکن انہوں نے جو طاقتور اور امیر ملک ہیں جہاں پہ پیسہ منی لانڈر ہوتا ہے ان کو بھی کھری کھری سنائیے، دکھائیں ذرا. Illicit financial flows devastating the developing countries. I'll just give you an example of my country. When I took power, in 10 years, we had corrupt leadership. Total debt that had been accumulated over 60 years was taken up by 4 times in 10 years. And most of the money that was made out of corruption was sent outside. That money that could have been spent on our human beings, on their health and education, and employment to people, that money ended up in foreign bank accounts in Western countries, in properties in Western capitals. And I'm afraid there is a lack of political will in the rich countries because they gain from it. Rich countries, why do they protect these people who avoid taxes? Why is there so much greed? You know, we are being plundered by these elites. If this was treated like drug money because it kills people, or like terror financing because it kills people and West worries about it, this same thing, the money laundered from poor countries into rich countries, that should be treated exactly the same. It kills far more people. رائٹ جی. طارق صاحب انہوں نے ایک یا دو جگہ پہ اپنا یعنی پاکستان کا حوالہ دیا، لیکن موسٹلی انہوں نے پور کنٹریز اور رچ کنٹریز کی بات کی ہے. پور اور رچ کا یہ مسئلہ تو ہے، ہمارا ہو نہ ہو، لیکن یہ تو ہے نا کہ جس طرح نائجیریا سے پیسہ لوٹ کے باہر گیا، جیسے فلپین سے مارکوس باہر لے گیا، ایسے پیسہ تو غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا رہا ہے نا. امیر عباس صاحب، یہ فرمودات عمران خان صاحب میں کچھ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ جب کنٹینر پہ ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جس ملک کے حکمران کرپٹ ہوں ادھر قرضہ بڑھتا ہے، جس ملک کے حکمران کرپٹ ہوں وہاں پہ مہنگائی بڑھتی ہے، جس ملک کے حکمران کرپٹ ہوں وہاں کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے تو اپنے 5 سال کے اندر 11,000 ارب قرضہ لیا تھا اور ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی بھی لگائی، موٹر ویز بھی بنائی، بے شمار پروجیکٹس ہیں، میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. اس 1 سال کے اندر انہوں نے 10,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، جو گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں. اور یہ کس کی کرپشن ہے؟ یہ کون کرپٹ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے امیر صاحب پہلی دفعہ تاریخ میں بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلی گئی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لاسٹ یہ 25 تاریخ کے فگرز ہیں جس میں آپ 2.8% پہ ہیں، افغانستان 3.5% پہ ہے، بنگلہ دیش 8% پہ ہے. تو ہمارے دور میں ہم نے جب چھوڑا تھا تو 5.8% پہ چھوڑا تھا اور پروجیکٹڈ گروتھ 6.4 تھی. مہنگائی کی شرح 4% تھی، 12% پہ چلی گئی ہے. انہوں نے آتے سال 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. سوری فار انٹرپشن، یہ جو آپ نے گروتھ ریٹ بتایا ہے جی ڈی پی کا، یہ اگلے سال بھی اسی طرح سے رہے گا؟ یہ اگلے سال بھی بہتر نہیں ہوتا نظر آ رہا؟ جی ایسا ہی ہے جی. یہ اس میں ان کی اپنی گورنمنٹ کی جو میکرو اکنامک ازمپشنز ہیں اس کے اندر مہنگائی کو انہوں نے 13% پہ فیکٹر ان کیا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس کی کرپشن ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی معیشت تباہ ہو گئی آپ کی؟ آپ نے آتے ساتھ 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. آپ نے 100 ڈیز پروگرام میں کہا کہ انڈا مرغی کٹا بچہ والا ہم کام کریں گے. پنجاب کے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل سپوکس پرسن نے پچھلے ہفتے کہا جی فیڈرل گورنمنٹ سے یہ انڈا بچہ کٹا مرغی کے لیے فنڈ نہیں آئے ہیں، وہ پروگرام ہم شیلف کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ معیشت اس طرف جا رہی ہے. کرپٹ لوگ آپ نے سارے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں دوسری پارٹیوں سے توڑ کے، جو 30-40 سال جو ہے شراکت اقتدار میں ان کا حصہ رہا ہے. اس کے اندر شیخ رشید صاحب کو آپ نے بٹھایا ہے جو ہر روز آ کے جوتشی بن کے ایسٹرالوجر اور پامس بن کے بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں. اور ریلوے اس وقت سیکنڈ ہمارا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے جس کے لاسز سب سے زیادہ ہیں. خسرو بختیار صاحب کا کیس چل رہا ہے، پرویز خٹک صاحب کا چل رہا ہے، 100 ارب کی میٹرو ہے پشاور کے اندر. تو یہ کالو فیل کا تضاد ہے. آپ کو اپنے کرپٹ لوگ جو آپ کی اپنی پارٹی میں ہوں وہ پسند آتے ہیں اور ہماری جو پرفارمنس تھی وہ آپ کو چپتی ہے. آپ نے 1 سال میں کیا ہے اور یہ بڑا کنوینئنٹ ہے، یہ اپنے کے پی کے 6 سال نا مائنس کر دیتے ہیں. آج بھی ڈاکٹروں کو بے دردی سے مارا گیا، وہاں پہ ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، کینسر کی دوائیاں آپ نے بند کر دی ہیں، ڈینگی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، ادھر وسیم اکرم پلس بٹھایا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سر وسیم اکرم پلس کی تو نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے. اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ویژن تھا، جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی، عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی ویژن تھا تو یہ معیشت کیوں ڈوب رہی ہے؟ آپ ابھی تک 1 میگا واٹ بجلی نہیں پیدا کر سکے، 1 کلومیٹر کو آپ نئی ہائی وے نہیں بنا سکے. آپ کا ویژن ہے کیا؟ آپ کے پاس شو کرنے کے لیے صرف بلین ٹری پروجیکٹ تھا، اس کی بھی پارلیمانی کمیٹی کا آڈٹ آپ نے بند کروا دیا. ہائی وے تو انہوں نے بنائی ہے جو انہوں نے سوات میں ایکسپریس بنائی ہے کے پی کے گورنمنٹ نے.
ایکسپریس وے. دیکھیں جی وہ کے پی کے وہ آپ دیکھیں کب سے شروع ہوئی ہے اور اس کا جسٹیشن پیریڈ اگر آپ دیکھیں, اور جو میٹرو پشاور 100 ارب سے تجاوز کر گئی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس میں اتنے بڑے فلاز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. اس پہ تو اتنے لطیفے بن رہے ہیں, کرپٹ بندے کو پشاور میٹرو پہ تو اتنے لطیفے بن رہے ہیں. اور دوسری بات یہ, اس میں تو اتنے لطیفے بن رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ اگر امریکہ اور ٹرمپ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پہ ثالثی نہیں کروا سکتا تو کم از کم میٹرو بس میں اور کے پی کی حکومت کے درمیان ہی ثالثی کروا دے. بالکل جی, آپ دیکھیے کہ انہوں نے 6 سال جو کے پی کے گورنمنٹ کی ہے, مجھے بتائیں آپ نے کتنے کرپٹ لوگوں کو پکڑا. دوسری بات, آپ کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آپ بیرون ملک جاتے ہیں, واشنگٹن کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ شاہد خاقان نے کہا تھا کہ اگر میں کرپٹ ہوں تو مجھے پکڑ لو, تو میں نے پکڑ لیا. آپ اداروں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں, نیب کا نام آپ کیوں استعمال کرتے ہیں, اور آپ پہ اپنا ہیلی کاپٹر کیس ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بند ہے کہ کھلا ہوا ہے. مادم جبا کا کیس ہے محمود خان صاحب پہ, پرویز خٹک صاحب لائن میں ہیں. بالکل صحیح. تو یہ تو بالکل عثمان بصر صاحب جو حافظ صاحب نے جو بات کی ہے, جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بھی کرپشن کی کہانیاں اگر ہیں یا نہیں ہیں, آپ یہاں بات کریں, آپ باہر جا کے کیوں سارا کیچڑ جو ہے آپ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں. اچھا, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 2 منٹ میرے اس استدلال کو سن لیجئے. پہلے سب تو مجھے بتائیے کہ وہ دنیا جو آج 21ویں صدی کے اندر ہے, سلیکون ویلی کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جیسا مصور صرف پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی 56 کمپنیوں میں چوری, مشتاق چینی والا, عبد المجید غنی, یہ صرف پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے. وہ بے وقوف ہیں, وہ گدھے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں. کوئی مجھے بتائیے کہ ان کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں. وہ جو گوگل میپ سے آپ سن لیجیے, وہ جو گوگل میپ سے آپ کا ایک ایک لمحے سے واقف ہیں, وہ جو ٹیکنالوجی سے آپ کے گھر بیٹھی گفتگو سن رہے ہیں. عطا اللہ طارق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس قدر معصوم ہیں کہ وہ نواز شریف کو چور جانتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے 24,000 ارب روپے کا لٹیرا کے نام محمد نواز شریف ہے, اس کی بیٹی ہے جو اپنے کہتی ہے میری دنیا تو کیا کہیں میری پراپرٹی نہیں ہے, اور آج عبدالنصیر لوتا ہے, سعید سودی ہے. آپ میری بات سنیے, میں دائرہ کھینچ رہا ہوں اپنی تمیز کا. اس کے بعد اگلی بات سنیے, یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھینچتا ہوں آپ کی دائرہ تمیز کا, آپ کے آج الیکشن کمیشن نے 11 اکاؤنٹ سے فارغ فنڈنگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, بڑے بڑے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 56 کمپنیوں میں یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. شیشے کے گھر میں رہ کے لوگوں کو پتھر نہیں مارا کرتے, شیشے کے گھر میں رہ کے لوگوں کو پتھر نہیں مارا کرتے. فورن فنڈنگ کی چوری آپ کی, آپ کا لیڈر 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے, چند لاکھ ٹیکس دیتا ہے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے جس کو بیوقوف بنایا پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا. آپ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں گے, آپ اگر غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کو اسی طرح جواب ملے گا. ڈاکوؤں کو اندر کر کے, آپ نے سپورٹس پرسن بننا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے, مگر بدتمیزی کر کے سپورٹس پرسن بننے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. زلزلے کے پیسے کھا جانے کو اندر کر کے پاکستان کی 59 ریٹنگ اوپر آ گئی ہے کرپشن کے اندر. خدا کی لعنت ہو اس پہ جس نے زلزلے کے پیسے کھائے ہوں, ڈاکوؤں کو خدا کی لعنت ہو اس پہ جس نے زلزلے کے پیسے کھائے ہوں. اور جاؤ بتاؤ انڈیپینڈنٹ کو جا کے, ان کو جواب دو انڈیپینڈنٹ نیوز کے اندر جا کے, جاؤ ان کو بتاؤ کہ خدا کی لعنت ہو تم پر. ہمارا کیس چل رہا ہے, آپ بے فکر رہیں, آپ جمع خاطر رکھیے, ہمارا کیس چل رہا ہے. آپ پریشان نہ ہوں, آپ پریشان نہ ہوں. او بھائی جان آگے سنیے, آگے سنیے. وکی لیکس نے کہا اور دنیا ساری آپ کو چور مانتی ہے, حضور آپ نہیں مانتے. جانے تو جانے, سارا باغ تو جانتا ہے, صرف ایک گل ہی نہ جانے. جانے تو جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے کہ آپ چور ہیں. وکی لیکس نے کہا کہ اقتدار لینے کے لیے مولانا فضل الرحمان پاؤں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے امریکی سفیر کے اندر. وکی لیکس نے کہا, اور سنیے پیناما نے کہا کہ آپ پاکستان کے سب سے بدترین ڈاکو ہیں جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ کس نے کہا کہ سب سے بڑے ڈاکو؟ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. پیناما نے کہا, سائٹ کرے کہاں لکھا ہے بدترین ڈاکو. آگے سنیے, نکالیں سائٹیشن دے اس کی. آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں, وہ وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں. آگے سن, میں چوروں کا وکیل نہیں ہوں, ڈاکوؤں کا وکیل نہیں ہوں, کرپشن کا وکیل نہیں ہوں, مشتاق چینی کا وکیل نہیں ہوں, 56 کمپنیوں کا وکیل نہیں ہوں, اور میں زلزلے کا پیسے لوٹنے کا وکیل نہیں ہوں. میں پاکستان کے واحد صادق اور امین عمران خان کا وکیل ہوں. میں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا وکیل ہوں. آپ ثابت کر دیں کہ ہم نے زلزلے کے پیسے لوٹے ہیں. میں آپ کے گھر آ کے معافی مانگوں گا بسرا صاحب, چیلنج پبلک چیلنج ہے. آپ ثابت کر دیں کہ ہم نے زلزلے کے پیسے کھائے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے گھر آ کے معافی مانگوں گا. کو جا کے بھیجئے مشتاق طارق صاحب, وہ ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجئے انڈیپینڈنٹ کو, اور اس کو کہیے, آپ کو فیکٹ نہیں پتا, ڈیلی میل ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے.
آپ کو اخبار کا نام نہیں پتا, آپ یہاں پہ بلا وجہ یہ دعوے کر رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں, انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر نئے پاکستان کا پولیٹیکل کلچر یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کا ڈپٹی سپیکر کل عدم ہوا, اس کا الیکشن میرے کسی ایک آدمی نے نہیں, سنیے, نہ کسی میرے ایک آدمی نے کیچڑ اچھالا الیکشن کمیشن کے اوپر. بالکل کرتے ہیں, نہیں اس کو نہیں, ایک جانے دیجئے ٹی وی کے اوپر. آج میری پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ نوجوانوں اٹھو باہر نکلو آؤ اس پہ حملہ کر دو, میرے لیڈر نے یہ نہیں کہا, ہم نے آئین اور قانون کی سربلندی کے ساتھ عمل کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے حملہ کروایا ہے طارق صاحب, آپ تاریخ یاد رکھے گی کہ آپ کی پارٹی کے سربراہ نے ایک ہی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا ہے جس کو آپ وکالت کر رہے ہیں, انہوں نے کروایا ہوا ہے. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے. حافظ صاحب نے بھگتا ہے, جنہوں نے کیا تھا نا ان پہ مقدمے ہوئے ہیں, نام و نشان نہیں ہے. حافظ صاحب ہم تینوں سے بڑے محترم ہیں, حافظ صاحب کو بھی لینے تھے. حافظ صاحب آپ نے شاید تاریخ نہیں پڑھی. میں آپ کی تاریخ کئی ٹیلی ویژن حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے دونوں نوجوان لوگ ہیں, نوجوانوں کا خون جوش مارتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. تو یہ جو الیکشن ہوگا کوئٹہ کے اندر حافظ صاحب, یہ مارکا تو بڑا سخت ہوگا. امیر عباس صاحب ہم تو بلوچستان میں بیٹھے ہیں, آپ کے رحم و کرم پہ پہلے بھی اور اب بھی بیٹھے ہیں. دیکھیے امیر عباس صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائی بسرا صاحب ہوں جو بھی ہوں, اگر وہ ٹی وی پر کسی اور پہ کیچڑ اچھالتے ہیں تو یقیناً ان کو جواب دینا پڑتا ہے, تو وہ سیخ پا نہ ہو جائیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی جہاں تک بات ہے, یقیناً عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں, اور پھر یہ سارے کے سارے جو وزیر خزانہ ہے, کابینہ ہے, یہ تمام کے تمام تو وہی کرپٹ عناصر ہیں جو جس کا ذکر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ملک کو لوٹا. تو تمام تر کرپٹ عناصر کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھائے رکھا ہے. لیکن میں جو بنیادی طور پر بتا رہا ہوں کہ اس وقت کشمیری عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, اس وقت امت مسلمہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارا ساتھ دیں, کشمیریوں کا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو وہاں پہنچے ہیں, اور وہ جس طرح آپ نے کہا وہ ہر جگہ پر اپوزیشن کو, میں نے کہا کہ اگر گوگل پہ کسی کو پتہ ہے کیا کسی جگہ پر مناسب بات کرنے کے لیے بھی کوئی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, آپ اپنا کیس ریکارڈ کرائیں. جہاں تک انہوں نے میرے بھائی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو 15 ممالک پہ پابندی لگائی. جی ہاں, اگر وہ تحفظ ناموس رسالت کی بات کریں گے تو مولانا فضل الرحمان پہ پابندی ہوگی, لیکن عمران خان کے بچے وہیں پڑھ رہے ہوں گے, دوسرے لوگ وہاں پر ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آسیہ مسیح وغیرہ یہ جتنے بھی یہاں پر تھے جنہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے توہین رسالت کی, ان کو انہوں نے گود لیا. ہاں, جو توہین رسالت کریں گے ان کی وہ سرپرستی بھی کریں گے, ان کو آنے بھی دیں گے. اس لیے ان باتوں پہ اگر آپ جائیں گے تو یقیناً اس کا جواب آپ کو ملے گا. اور اگر آپ میں ہمت ہے آئے میدان میں. ابھی تک تو ہم نے کچھ نہیں کہا, اور کہیں گے. جہاں تک ایک آخری بات میں عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جناب مذہب کو استعمال کرنا, تو یہ ریاست مدینہ کیا ہے؟ صبح شام کہہ رہے کہ جی ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, تو کیا ریاست مدینہ نعوذ باللہ غیر مذہبی ریاست ہے؟ اس لیے اس ریاست کی بنیاد ہی رکھی ہے, اور ہم کسی بھی حوالے سے معذرت خواہ نہیں ہے. ہم اسلامی اور مذہبی روایات اور ختم نبوت کے لیے قربانی دیں گے, کریں گے. ابھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ جو ہی میں برسر اقتدار آیا میں نے آسیہ کو جو ہے رہا کروا کر بھیج دیا. بہت غلط ختم ہو گیا, بلکہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ حافظ احمد صاحب, عطا اللہ طارق صاحب اور عثمان بشرا صاحب ہمارے ساتھ تھے. دیکھتے ہیں عمران خان صاحب واپس آتے ہیں تو وہ کیسے سنبھالتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.